अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महरुख शहरियार और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की लक्की मरवत में अहम कार्रवाई की, जिसमें 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर वांदा शेखुल्ला में कार्रवाई की है और मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, मुसलसल हम देख रहे हैं कार्रवाइयाँ जारी हैं और इसमें हम कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कार्रवाई जिसकी हम बात कर रहे हैं लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई है और इस कार्रवाई के हवाले से बताया गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि ये बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। खुफिया इत्तलात की बुनियाद के ऊपर वांडा शेखुल्ला के इलाके में कार्रवाई की गई, जहां पर 8 फारिज को हलाक किया गया, जबकि 5 शदीद जख्मी हालत में पकड़े गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इंतहाई पेशा वराना अंदाज के अंदर ये कार्रवाई की गई और किसी भी खारजी दहशतगर्द को इस इलाके से, इस मकाम से फरार होने का मौका नहीं मिल सका। यही वजह है कि 8 खारजियों को हलाक कर दिया गया, जबकि 5 जो है वो शदीद जख्मी हालत में पकड़े गए हैं। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों को, उनके सहूलतकारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने, सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह किया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर जो फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ मुकम्मल अमन व अमान की बहाली तक जारी रहेंगी। जी ठीक है सलमान, आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, कराची में SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत। नौजवान के साथियों का बयान सामने आ गया। मुतासरा नौजवान का कहना है कि पुलिस ने आयशा मंजिल से हमें उठाया, 2 दिन तक पट्टी बांधकर मुख्तलिफ मकामात पर घुमाते रहे। पुलिस एहलकार हमें लातों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ तो हमारी पट्टी खोल दी गई। इरफान 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। मुतासरा नौजवान के मुताबिक हम टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। पुलिस की 2 से 3 बाइक्स पर एहलकार आए और हमें मोबाइल में डालकर ले गए। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि आप लोग दहशतगर्द, जेब कतरे और मुल्ज़िमान हैं। नीचे उतरे रक्षे में 2-3 बाइक पे आए बंदे, उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई गालियां बक रहा है। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई किरमल हो, आप जो है ना दहशतगर्द हो। हम बोल रहे हैं हम नहीं हैं, हम तो खाली वीडियो बना रहे थे ऐसे टिकटॉक की। मंशात फरोज हो, बहुत जो है ना अल्फाज उन्होंने बोले। 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे उनको। आंखों में हमारे पट्टियां। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त मिस्र के सरकारी दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को नई जिहत देने पर इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातें। दिफाई इश्तराक, इलाकाई सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर, यादगार शहदा और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर हाजिरी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा मिस्र के दौरान मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद, जबकि मिस्री मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से अलग अलग मुलाकातें की। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मिस्र एक बरादर इस्लामी मुल्क है और दोनों ममालिक का ताउन खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। आर्मी चीफ ने जामे अल अज़हर के शेख अजीम शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की, जिसमें उम्मत मुसलमान को दरपेश चैलेंजेस और फिक्री रहनुमाई की ज़रूरत पर बातचीत की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा ख़त्म कर दिया है। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस को निपटा दिया है। अदालत ने नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने पुलिस की
ذریعے اخراج مقدمے کی درخواست بھی منظور کر لی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت میں جمع پولیس رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ پولیس افسران نے بطور گواہ اور تفتیشی مقدمہ مین بیان ریکارڈ کرائے ہیں۔ مقدمے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سمیت ریٹائرڈ کیپٹن صفدر اعوان، بلال یاسمین اور دیگر لیگی رہنما بھی نامزد تھے۔ مقدمے کے مطابق ملزمان نے مریم نواز کی نیب آفس پیشی کے موقع پر پتھراؤ کیا تھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، تاہم سسٹم کو چلانا ہی بہتر ہے، حکومت چلتی رہے گی۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی گورنر پنجاب کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بولے کہ پی حکومت مسائل کے حل کے لیے سیاسی جرگہ بنائے، سیاسی جرگہ اپنے تحفظات وفاق کے سامنے رکھے، ہمیں NFC ایوارڈ پر بات چیت کرنی چاہیے۔ اور اب ایک بڑا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے TLP پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد حکومت پنجاب نے TLP پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ وزارت داخلہ نے پابندی کے لیے وجوہات کابینہ کو بھیجی ہیں۔ کابینہ نے پنجاب حکومت کی سفارش پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت TLP پر پابندی کی منظوری دے دی۔ اور لاہور سے مذہبی جماعت کے 956 پرتشدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متعدد ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ رضوی برادران کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی گفتگو، کہا کہ انتہا پسندوں کے پوسٹرز اور پبلسٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو لوگ TLP کی مالی معاونت کرتے ہیں ان کی فہرست بن چکی ہے۔ پنجاب میں کسی بھی طرح کا اسلحہ لائسنس اب جاری نہیں ہوگا۔ ابھی تک نمبر آف ایکیوزڈ آن فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ 559 ہیں جن کو فزیکل ریمانڈ پہ ہیں، جو ابھی تک ان میں سے 161 جو ہے ان کو جیل بھجوا دیا گیا ہے، 190 جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے۔ جہاں تک گرفتاری کی بات ہے تو گرفتاری بہت جلد، میں نے جیسے کہا کہ ہو جائے گی۔ یہ انتہا پسند جتھے ہیں، ان کے خلاف ان کے پوسٹرز، ان کی برانڈنگ، ان کی کسی بھی طرح کی پبلسٹی، اس کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں، جتنی بھی ان کو لوگ فائنانس کرتے تھے ان کی لسٹیں بن چکی ہیں۔ کچھ افراد کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی فنڈنگ اس وقت جو ہے وہ اس جماعت کو نہیں ہو رہی ہے۔ پنجاب میں کسی بھی طرح کا اسلحہ لائسنس اب جاری نہیں ہوگا، یہ کیٹیگورک فیصلہ ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے تھانہ اپارہ میں SP I9 عدیل اکبر نے خودکشی کی۔ پولیس کے مطابق اسپتال لے جاتے ہوئے وہ دم توڑ گئے۔ SP نے خود کو پسٹل سے گولی ماری۔ ڈپریشن تھا، ذہنی دباؤ تھا یا کوئی اور وجہ؟ یہ سوال آج ہر کسی کے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ SP عدیل اکبر نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اسلام آباد کے تھانہ اپارہ کی حدود میں SP I9 عدیل اکبر نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق اسپتال لے جاتے ہوئے وہ جانبر نہ ہو سکے اور دم توڑ گئے۔ امپورٹنٹ میٹنگ، باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہم ایک ٹیم ہے اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، یہاں پر اچھا ماحول ہے۔ ذرائع کے مطابق SP نے عملے سے پستول لے کر اپنی جان لی۔ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھی۔ واقعے کے بعد IG اسلام آباد فوراً پیمز اسپتال پہنچے۔ ہماری جو ٹیم ہے وہ ڈرائیور اور گن مین سے علیحدہ ان سے پوچھ رہی ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں، موبائل کا کر رہی ہیں، باقی چیزیں کر رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کیونکہ عموماً ایک جنرل، ہم لوگ بھی جب ہمیں کوئی ویپن، آپ کو بھی ویپن دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو ویپن دینے سے پہلے ملزمان میں اسرار گلگتی اور معصوم رضا عرف عمران شامل ہیں۔ ملزمان کی جانب سے تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ حکام نے بتایا کہ گرفتار دہشت گرد معصوم رضا عرف عمران قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ رضا کے نیٹ ورک سے منسوب 21 سے زائد مزید دہشت گرد مطلوب ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کراچی میں بڑا ایکشن، شہر کا امن تباہ کرنے والے قانون کی گرفت میں۔ CTD نے حساس ادارے کے ہمراہ کارروائی کی۔ ناگن چورنگی کے قریب مذہبی جماعت کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہونے والے زینبیون بریگیڈ کے 2 دہشت گرد دھر لیے گئے۔ DIG CTD اسفر مہیسن نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ملزمان میں اسرار گلگتی اور معصوم رضا عرف عمران موٹا شامل ہیں۔ معصوم رضا کا نام ریڈ بک میں بھی شامل ہے۔ جی ہمسائے ملک سے یہ آپریٹ کر رہے تھے اور ابھی ریسنٹلی ہی اس کی آمد ہوئی ہے، 20-22 دن پہلے، اور ہماری ٹیم نے دن رات محنت کر کے اور اتنا پرانا کیس اور پرانا جو وانٹڈ تھا، موسٹ وانٹڈ ہے ہماری ریڈ بک میں، اس کو گرفتار کیا ہے۔
CTD کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کے ٹارگٹس پہ کام کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ ملزمان سے دوران تفتیش سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ دہشت گرد معصوم رضا عرف عمران موٹا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا۔ رضا کے خلاف 2012 میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے بعد میں زینبیون بریگیڈ میں شمولیت کر کے ٹارگٹ کلنگ کرنا شروع کی۔ رضا کے نیٹ ورک سے منسوب 21 سے زائد مزید دہشت گرد مطلوب ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے آپ کو ہمت سے بھرپور کہانیاں مل جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص سے آپ کو ملوا رہے ہیں۔ رواں برس ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں زخمی ہو کر معذور شہری زندگی کی جنگ ہارنے کے بجائے ہمت اور حوصلے کی مثال بن گیا۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے شہری کی مشکلات اس وقت بڑھائیں جب شہری کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی، لیکن بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار نے اس باہمت شہری کی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے میں مدد کی ہے۔ تفصیلات وہی بتائیں گے۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی وجہ سے ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں۔ رواں سال میں ٹریفک حادثات میں 695 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد افراد وہ ہیں جو کہ مختلف ٹریفک حادثات میں زخمی ہو کے معذور ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس رواں سال ہی جنوری میں نیپا چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے کا شکار ہوا اور اس کے بعد ان کو مجبوراً اپنے استعمال کے لیے یہ موٹر سائیکلیں خریدنی پڑی، جو کہ جگہ جگہ گڑھوں کی وجہ سے آئے روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہتی ہے۔ روزانہ آپ کو آنے جانے میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں جو سڑک کی جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی ہے؟ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے سر، بہت زیادہ۔ یہاں کچھ بھی نہیں، بہت یعنی روڈ راستہ بڑی خراب پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس میں یہ نا تقریباً آدھا سیلری تو اس میں نکل جاتی ہے میری۔ یہ ٹریفک حادثے میں معذور ہوئے اور اس کے بعد مجبوراً ان کو یہ موٹر سائیکل جو ہے وہ اس طرح کی خریدنی پڑی اور بنانی پڑی کہ وہ اپنی نوکری برقرار چلاتے رہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے رہیں۔ یہی صورتحال شہر بھر کی ہے، جگہ جگہ جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہی ٹریفک حادثات کا سبب بھی بن رہی ہیں اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی سیلری ہے وہ آدھی سیلری اپنی گاڑی کی مرمت کرانے پہ یہ خرچ کرنے پر مجبور ہیں، لیکن جو انتظامیہ ہے وہ ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو مرمت کرنے کے بجائے اب آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے۔ جی خرم، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مغربی کنارے کے الحاق کا اسرائیلی فیصلہ اقوام عالم نے نامنظور کر دیا۔ مسلم ممالک نے اقدام کی مذمت کر دی۔ صدر ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہیں ہونے دیں گے۔ مغربی کنارے سے متعلق اسرائیل کے مکروہ عزائم کا سخت رد عمل سامنے آیا۔ سعودی عرب، ترکی، OIC اور عرب لیگ سمیت 17 ممالک اور تنظیموں نے مغربی کنارے کا اسرائیل میں انضمام مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں، خصوصاً قرارداد 2324 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے بھی یقین دہانی کرائی کہ اسرائیل مغربی کنارے پر قبضہ نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو غزہ میں حملوں سے روکا۔ نیتن یاہو سے کہا، دنیا آپ کے خلاف ہے، اسرائیل دنیا کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی جگہ ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی پارلیمنٹ نے مغربی کنارے کے انضمام کا بل منظور کیا تھا۔ ملتان میں تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام آل پاکستان انٹر بورڈ فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے 16 ٹیمیں ایونٹ میں شریک ہو رہی ہیں اور تمام ہی کھلاڑی اپنی جیت کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے بیورو چیف ملتان جاوید اقبال عنبر۔ جی بالکل، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام آل پاکستان انٹر بورڈ فٹ بال چیمپئن شپ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا باقاعدہ افتتاح DPI کالجز ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر فرید شریف اور سیکٹری بورڈ خرم شہزاد قریشی نے کیا ہے۔ اس موقع پر آپ کو بتاؤں کہ ملک بھر سے اس چیمپئن شپ میں 16 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں اور یہ جو میچ ہے اس وقت تعلیم بورڈ کے اسپورٹس گراؤنڈ میں ہو رہا ہے۔ ملتان کی ٹیم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کس طرح پرعزم ہے میچ جیتنے کے لیے اور کیا تیاری کی آپ نے؟ ہم جی میزبان ہیں، ہم نے بہت پرعزم کیمپ کیا ہے اور ہم انشاءاللہ ٹرافی اٹھانے کے لیے بےتاب ہیں۔ جی یہاں کچھ اور کھلاڑی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ فٹ بال جو ہے دنیا بھر میں مقبول ہے اور یہاں ملتان میں ایک اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، تو کتنا پرعزم ہے آپ لوگ اور کیا کہنا چاہیں گے میچ کے بارے میں؟ جی ہم بہت پرعزم ہیں، ہم اب میچ کے لیے بہت پرجوش ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ٹرافی کو جیتیں گے اور ملتان بورڈ کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سن رہے ہیں یہاں ملتان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اس کے حوالے سے آپ کو یہ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 16 ٹیمیں موجود ہیں اور اس کا جو فائنل ہے 28 اکتوبر کو۔ جاوید اقبال بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ بولٹن سے فی الحال اتنا ہے۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔